7 दिन का एक अमल करो, 7 डेज का। ये अमल अल्लामा हिली का बताया हुआ, एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक, या शब जुमा से फिर वापस जुमेरात तक, सारे इशू ये वो अमल कि जमाने के इमाम से बिल्कुल डायरेक्ट एक रिश्ता बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से मांगो, मुसलसल मांगो, जितनी दुआ मांगोगे उतना तुम अल्लाह से करीब हो। इसलिए कि अल्लाह और बंदे के दरमियान दुआ ही है जो उस रिश्ते को कायम रखती है। अगर दुआ हमारे दरमियान से हट जाए तो हमारा और अल्लाह का कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको दुआ मांगना है। बंदगी की मेराज दुआ है, बंदगी की हर वो मंजिल दुआ है। दुआ ही एक ऐसी चीज है जो आप अल्लाह के करीब होते, उससे मांगो, लेकिन डायरेक्ट मत मांगो, वास्ता देकर मांगो। तीसरी चीज, ये एक एक सिफत एक एक मजलिस मैंने पहले भी कहा था। तीसरी चीज जो 8वें इमाम की हदीस से बोल रहा कि वो जो वलियों की है, इन मासूमीन की, वो है सब्र, मुसीबत पे सब्र। वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 सेकंड में हम नाराज हो जाते हैं अल्लाह से, इमाम से। मुसीबत आई और इमाम से नाराज कि मौला मैं तो इतना आपके करीब आता हूँ, मैं तो इतनी अज़ादारी करता, इतनी नमाज़ें पढ़ता, मुसीबत मेरे पास क्यों आई, उसके पास क्यों नहीं आई? यानी उसके पास आना चाहिए, मेरे पास नहीं आना चाहिए। पहली चीज फौरन नाराज होता बंदा। कितने ऐसे केसेस है, और कहा कि मुसीबत इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सिर्फ सब्र करने वालों के साथ। सब्र करोगे तो फिर उसकी भी नजात है। उसके बाद और 3 चीजें मासूम ने बताई, लेकिन मैं एक वाक़े की मदद से उन 3 चीजों को बताता हूं जो एक सिफत होना चाहिए मोमिन में। 3 चीजें, और ये 3 चीजें आपने सुनी, अब एक 3 चीजें और सुन ली, उसी पे मजलिस आगे बढ़ाऊंगा। मशहूर वाक़या है ये। बड़ी 3 चीजें बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 3 चीजें हमारे पास आ जाए, लिटरली आप यहां पे ग्रो करने लगे। दोस्तों, ये 3 सिफतें आपने सुनी, अब एक 3 सिफत और। देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए नजात के लिए। ये सोच के जिंदगी मत गुजारो कि अगर नजात ना हो तो क्या फर्क पड़ता। सारे अमाल का दारोमदार तुम्हारी नजात के ऊपर है। तुम्हारी एटर्नल लाइफ का पूरा वो डिपेंड करता नजात के ऊपर। हमेशा की जिंदगी जो है वो नजात के ऊपर। अगर नजात नहीं है तो वो जिंदगी इंतहा ज्यादा सख्त है, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि इमाम अली का जुमला है कि वो सख्त तरीन रात आने वाली है तुम्हारी जिंदगी की, कि जो तुम्हारे सामने एक पर्दा है तुमको समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इससे अंदाजा लगा लो कि जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के वापस जाएगा और यूं नहीं जाएगा, पीठ बता के वापस जाएगा, तुम नीचे से पुकारोगे, वो पलट कर भी नहीं देखेगा, तुम्हारा बेटा। उसके बाद इमाम अली का जुमला, मेरा जुमला नहीं, नहजुल बलागा, मेरा मौला कहता है कि अपने शिकम को लहद के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनो। ये मैं नहीं बोल रहा, नहजुल बलागा में मौला बोल रहे। उसके बाद इमाम अली आगे बढ़ के बोलते कि देखो, जब तुम्हारा बेटा लिटा के चला जाएगा तो जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। वो नजात, उस नजात से बचने के लिए ये क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। अगर मोमिन हो, अमीर अल मोमिनीन के चाहने वाले हो, तो कम से कम कोई तो सिफत हो हमारे पास। सिर्फ जबान की नोक से बोलने से अली अली नहीं होता। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, इमाम अली बोले ये मेरा। और अली बोले ये मेरा। औरत मर्द, लड़की लड़का, सबको ये सोच के जिंदगी मत गुजारो कि मैं बहुत बड़ा, मेरी फैमिली मेरी पूरी, मेरे ग्रैंड फादर शिया थे। ग्रैंड फादर शिया होने से कुछ नहीं होता। तुम क्या हो? बाप होगा मोमिन, तुम क्या हो? सबको खुद का हिसाब देना। अब मोमिन रहोगे तो नजात, मोमिन नहीं होगे तो कुछ नहीं। अब ये 3 सिफत अब आपने सुनी, अब ये 3 सिफत और सुन ले। इसलिए कि ये वाक़े से, मैं वाक़े की मदद से मैं आपको वाज़ेह कर, मशहूर तरीन वाक़या
ملاقات امام کا، اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، ایک رسالہ ہے امام کے اوپر، زمانے کے امام کے اوپر، اس رسالے میں علامہ مجلسی اس واقعے کو لکھتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، اس میں 2-3 پیغامات بھی ملیں گے اور 3 صفت بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا، امام کو شیعہ کیسے چاہیے، ویسا شیعہ چاہیے جیسے ہم ہیں، یا امام کو کوئی الگ وجہ کا شیعہ چاہیے؟ بہت سمپل 3 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ابراہیم حلخلی ایک امام کا چاہنے والا، غریب چاہنے والا تھا، ہلے کا رہنے والا۔ ہلہ وہ شہر ہے عراق کا کہ جو آج بھی نجف اشرف سے کاظمین اگر کوئی جائے تو ہلے شہر سے جاتا ہے۔ ہلہ شہر بڑا بابرکت شہر ہے، بے انتہا بابرکت شہر، اتنا بابرکت شہر، کبھی موقع ملا تو پورا ہلے کے اوپر خمسہ پڑھوں گا کہ وہ شہر کیا، وہ سٹی کیا ہے۔ It's a very small city، لیکن وہاں پہ لوگوں نے ایسی پرسنالٹیز وہاں پہ آئیں کہ جن کی وجہ سے آج ظاہری طور پہ اسلام بچا ہوا ہے، جن کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے۔ یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا، لیکن آج دوسرے طریقے سے پڑھا، اس لیے کہ میری ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا، اور اس میں 3 پیغامات، تو یہ 3 میسیج اگر آج میں آپ تک پہنچا دوں تو کل کی جو کنکلوژن ہے کل کی مجلس کا، اس مجلس میں مجھے اس کو کنکلوڈ کر سکتا۔ 3 پیغام، اور ہم کو فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ پہلے 3 کوالٹیز آپ نے سنی، اب یہ 3 کوالٹیز میرے پاس ہیں، اگر ہیں تو بہت اچھے، شکر ادا کرو کہ آخری وقت کوئی چھین نہ لے، اس لیے کہ آخری وقت ہر چیز چھینی جائے گی تم سے۔ تو ہلہ شہر جہاں کے علامہ ہلی ہے، خاندان ہلی وہیں کا، اور یہ وہی شہر ہے کہ جب ہلاکو کاں کا حملہ ہوا تھا عرب کے اوپر اور اس نے زبردست خون بہانا شروع کیا، دجلہ کا پانی، دجلہ ریور کا پانی سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا تھا، کتابیں جلائی گئی، ہماری لائبریریز کو پانی میں ڈالا گیا، تو اس وقت شیعت موو ہو کے ہلہ چلی گئی تھی، اور ہلہ میں 400 سال تک، 400 ہجری تک، 400 ایئرز تک ہلہ شہر میں شیعت مرکز بنی ہوئی تھی، ایسا سینٹر تھا کہ وہاں سے بڑے بڑے علماء باہر نکلے۔ علامہ ہلی کے ماموں، علامہ ہلی کے والد، مجھے تاریخ علماء نہیں پڑھا، لیکن میں بتا رہا کہ انہوں نے کام کیا ایسے دور میں، ایسے پیریڈ میں، کہ جس پیریڈ میں شیعت کو بالکل ریس کر دیا گیا تھا، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، ساری بھوک جلا دی گئی، سارا لٹریچر ہمارا پانی میں ڈال دیا گیا۔ ایسے موقع پر یہ وہ پرسنالٹی اٹھی کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر شیعت کو وہ زندگی دی کہ 8 سینچری کے ان کو مجدد کہا گیا۔ مجدد یعنی زندگی دینے والا، جو ایک سینچری میں آتے ہیں، جیسے پہلی صدی کا مجدد 5ویں امام کو کہا گیا، دوسری کا 8ویں امام کو کہا گیا، تیسری کا محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کو کہا گیا، 4 سینچری کا مجدد شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کو کہا گیا، 5ویں صدی کا مجدد علامہ ہلی کو کہا گیا، 6ٹھی صدی کا مجدد شیخ طبرسی کو کہا گیا۔ تو اسی طرح جو لوگوں نے نئی زندگی دی، شیعت کو بچایا، اس لیے کہ شیعت جو آج امیر المومنین کا ریلیجن، امیر المومنین کا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف، یہ جو ہمارا فیتھ ہے، یہ جو آج بچا ہوا ہے، ظاہری طور پر ان علماء کا صدقہ ہے۔ اگر یہ لوگ ہم جان نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے شیعت کے لیے۔ مومن تو ہیں، امام کا چاہنے والے تو ہیں، ہم کو نام نہیں معلوم ان کے، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کی جو بکس ہیں، ان کا جو حصہ ہے، ہم زندگی کا ایک پارٹ دیکھ رہے ہیں، مولا علی کی زندگی کا ایک پارٹ دیکھ رہے ہیں، امام علی کہ جن کا جملہ ہے علم کے لیے، یہ علم کی وجہ سے شیعت باقی ظاہری طور پہ ہمارا وارث ہمارا امام ہے، امام علی کا جملہ علم کے لیے کہ اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلی گئی
تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو گئی. یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہا. تو اس ہلے کا ابراہیم شدید بیمار ہوا، شدید بیمار ہوا. مشہور واقعہ میں اس کو شارٹ کر صرف میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے واقعہ پڑھا، خواہش کی گئی اس لیے واقعہ پڑھا. شدید بیمار، پیر پہ زخم ہو گیا، اور اس کو اس نے سارے ڈاکٹر، غریب آدمی تھا، ڈاکٹرز کو بتایا، حکیم کو بتایا، سب نے کہا سنو ایک ایسی نرو کے اوپر ہوا ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو اتنا خون بہ جائے گا کہ تم بچ نہیں سکو گے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، میں 300-350 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور کہا ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ بغداد آتا، اس کو شارٹ کرا، بغداد آیا. بغداد آ کر اس نے پورے ڈاکٹر، اس وقت بغداد کیپٹل تھا بنی عباس کی حکومت کا، وہاں آ کر اس نے سب کو بتایا، سارے ڈاکٹرز کو بتایا. ان لوگوں نے کہا سنو وہی جملہ جو ہلے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایسا زخم ہے تمہارا اور اتنی رگیں ہیں اطراف میں، نروز ہیں، کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو خون بہے گا تو مر جاؤ گے. اب سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ تم 1-2 مہینے کے مہمان ہو بس. اب تکلیف اس کو زبردست تکلیف. اب آپ سوچیں کہ سب نے کہہ دیا کہ تم بچ ہی نہیں سکتے، اب مہینہ 2 مہینے کے مہمان ہو تو بندے کی زندگی تو ختم ہوگی، مرض تو ختم ہو گیا بالکل. لیکن اس کا یقین، اس کا فیتھ، اس کا بلیو اپنے امام پہ اتنا سٹرونگ تھا، اتنا سٹرونگ تھا. اس نے کہا سارے ڈاکٹرز نے کہا نا دنیا کے، سامرے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیٹس گو دیر. یہ بلیو کو پتہ ہے، امام کا چاہنے والے کو بس یقین ہونا چاہیے، اس کا فیتھ سٹرونگ، بلیو سٹرونگ، زبردست. جتنا تمہارا ایمان یقین میں بدلتا نا تو پردے ہٹنا شروع ہوتے، اور جب یقین معراج پہ جاتا نا تو مظہریت سامنے آتی، اور جب مظہریت بلند ہوتی جائے تو اس کا نام علی ہے. تیزی سے آگے بڑھو اس لیے کہ مجھے آگے جانا. تو بس وہ سامرہ پہنچا، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے سامرے کی انشاءاللہ. سامرے میں کون کون ہے؟ 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے. اس ذریعہ کے اندر، اس جو مین ذریعہ ہے اس کے اندر 4 لحظ ہے، 4 خبریں. 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، بی بی نرجس خاتون ہے، اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے. ایک ہی ذریعہ کے اندر 4 ہے، اور سب کی زیارت کی. اس کے بعد سرداب مقدس میں چلا گیا. میری خواہش ہے کہ کبھی سرداب میں تم کو جانے کا موقع ملے تو سرداب میں 7 دن کا ایک عمل کرو، 7 ڈیز کا. یہ عمل علامہ ہلی کا بتایا ہوا کہ جب وقت پڑتا تھا تو جاتے تھے، لکھتے تھے، عمل کرتے تھے. اگر 7 دن سامرے میں نہیں رہ سکتے تو اس نیت سے آپ نیو جرسی میں کرو، ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک، یا شب جمعہ سے پھر واپس جمعرات تک. سارے ایشو یہ وہ عمل کہ زمانے کے امام سے بالکل ڈائریکٹ ایک رشتہ بنتا. سرداب مقدس یہ وہی جگہ، بیسمنٹ، وہ جو بیسمنٹ یہ اب تو بہت بڑا ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے، بہت بڑا کر دیا، لیکن پہلے تو بہت چھوٹا تھا. یہ وہ بیسمنٹ ہے کہ جہاں کے لیے کہا گیا کہ آخری مرتبہ 329 ہجری میں شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے آخری مرتبہ جب امام کو دیکھا گیا تھا، یہ اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ، غیبت صغرا کا زمانہ، وہاں دیکھا گیا تھا لاسٹ. اس کے بعد بھی امام نظر نہیں آیا، 329 ہجری. تو وہاں کا یہ عمل جو آج ہمارے علماء میں سب سے زیادہ مشہور ہے، 7 دن کرنا ہے. اب سامرے میں آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کوئی جا کے 7 دن نہیں عمل کرے، عریضہ لکھنا اور یہ عمل کرنا بہت زبردست امام کا. تو انہوں نے جا کے 7 دن عمل کیا، ابراہیم نے عمل کر کے. پہلا اس کا میسج آ رہا، یہ 3 کوالٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. گیا، عمل کیا، 7 دن گزر گئے لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی، تکلیف ویسی تھی، اتنی مصیبت میں اس نے عمل کیا.
7 دن سے زیادہ وہ ایفرٹ بھی نہیں کر سکتا وہاں رہنا. زبردست تکلیف اور بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی کہ برداشت کے قابل نہیں رہی. اب اس نے آیا, عمل کر کے اوپر آیا, آ کے امام سے کہا, 10ویں امام اور 11ویں امام سے, ٹھیک ہے مولا, اور وہ جگہ ہے امام زمانہ والی, ٹھیک ہے مولا, میں آیا تھا بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس, بہت بھروسے کے ساتھ آیا تھا, اور سارے میرے دروازے دنیا کے بند ہو گئے, میرے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, میں ایک امید میں آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ میرا علاج کریں گے, اینڈ مجھے یہ یقین ہے کہ یو کین ڈو اٹ, لیکن میں 7 دن سے آپ کو پکار رہا, اتنی تکلیف میں آیا, آج کی ٹریولنگ نہیں, 400 سال پرانی ٹریولنگ, 10-15 دن میں بغداد سے سامرا آیا. مولا آپ میرے دل سے واقف ہیں, آپ میرے تکلیف سے واقف ہیں, لیکن آپ نے مجھے آنسر نہیں کیا. فائن, آئی ایم گوئنگ بیک. مولا آپ کی اگر یہ مرضی ہے کہ میں ایسی مر جاؤں جیسے ڈاکٹرز نے کہا 1-2 مہینے, تو فائن, آئی ایم گوئنگ بیک ٹو ہلا. یہ کہہ کر واپس چلا, کہا کہ میں آخری سلام کرنے آ رہا. اس میں پہلا پیغام کیا ملا جو مومن کی کوالٹی ہونی چاہیے. اتنی دعا کرنے کے بعد, اتنا مانگنے کے بعد, بھروسے سے آنے کے بعد امام نے آنسر نہیں کیا, اس نے کمپلین نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, میں تو اتنے بھروسے پہ آیا تھا, میں تو اتنا مریض ہوں, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. پہلا میسج کیا ہے مومن کی کوالٹی, کمپلین مت کرو, ان کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرو, وہ جو چاہے تم ان کے لیے اس پہ چلو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, سورہ دہر. اے اہل بیت رسول, تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے. میں نہیں بول رہا, اللہ بول رہا. تو مومن کی پہچان یہ 5ویں کوالٹی تھی کہ تم اپنی مرضی مت چلو, کمپلینس مت کرو, جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. اب آج اگر کمپلین دیکھیں تو اہل بیت کربلا میں جتنے معصومین تھے, کسی نے مصیبت پہ کمپلین نہیں کی, صبر کیا. 4 سال کی بچی نے بھی صبر کیا, 96 ایئرز کے مسلم ابن اوسجا نے بھی صبر کیا. 5ویں کوالٹی کیا تھی, کمپلین مت کرو, مومن بنو گے. آج اگر یہ بیماری ہماری زندگی سے ہٹ جائے, انصاف سے بولو, ہر انسان خود ڈیسائیڈ کرے کہ اب تک اس نے کتنا کمپلین کیا مولا سے, اس کے بعد وہاں سے چلا, سرداب مقدس سے اوپر آیا. اب سنیں, جب مرضی پہ سر جھکایا تو دیکھو امام کا کرم کیا ہوتا. سیدھا گیا دجلہ, شارٹ کرا واقعے کو, غسل لیا, ہاتھ میں پانی لیا, واپس آ رہا تھا, مولا کے روضے کی طرف جا رہا تھا. اس کے پیروں, اس کے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھا, 4 گھوڑے سوار ہیں, تیزی سے آ رہے ہیں. یہ بازو ہٹ گیا. غریب آدمی بیچارہ, غریب کی تو کوئی سے ہی نہیں رہتی نا, یہاں ہوتی ہوگی سے, لیکن میں بات بول رہا ہوں, غریب کی تو ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہے. بازو ہٹ گیا, وہ آئے, ایک سامنے آ گئے, ایک رائٹ لیفٹ پیچھے آ کے ایسا گھیر لیا اس کو. سامنے جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. انہوں نے پوچھا, ابراہیم کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا حال بہت خراب ہے, بہت تکلیف میں ہوں. تو کہا اچھا. تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں, کس ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے؟ اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیے, فلاں قبیلہ, فلاں قبیلہ, فلاں. انہوں نے کہا نہیں, میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ بڑا کمپلین کر رہا, رو رہا بہت تکلیف سے. تو کہنے لگا کہ آپ کو کیا معلوم جو تکلیف مجھے ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے قریب آ. ابھی دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے, میرے زخم کو دیکھیں گے, خون نکلے گا, میں نجس ہو جاؤں گا, پھر مجھے غسل لینا پڑے گا. کہا نہیں, میں ہمارے قریب آ جاؤں, یہ دل میں سوچ رہا. پھر وہ جھکے اس کو قریب کر لیا, وہ گھوڑے پہ یہ نیچے. کہا کہاں تکلیف تجھے؟ اس نے اپنی اس لنگی کو ایسا تہمت کو ہٹایا, ران پہ اتنا بڑا زخم تھا. کہا یہی ہے؟ تو کہا ہاں یہی. انہوں نے اپنے ہاتھ کو لے کے یہاں رکھا, چل لمحے رکھ کے ہٹا دیا. ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر, اللہ نے تجھے شفا دے دی. اب یہ سن گھبرایا, نیچے دیکھتا, کبھی ان کو دیکھتا جو رائٹ سائڈ پہ تھے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم تیرے سامنے فرزند زہرا ہے.
تیرے سامنے فرزند زہرا ہے، الحمدللہ، کم از کم اتنی بیداری تو آئی کہ نام زہرا پہ تم نے گریہ کیا۔ کبھی سوچا کہ ہم نے فرزند زہرا کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا فرزند زہرا کے لیے؟ آج کتنے شیعہ ہے دنیا میں؟ 90 ملین تو ایران میں ہے، 90 پلس، گلف میں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، سب کانٹیننٹ، 300 400 500,000 ہوں گے، 500,000 ہوں گے، 90 ملین تو وہی ہے نا، 300 400 500 ملین ہے شیعہ ہے دنیا میں۔ پلیز غور سے سننا، اتنے شیعہ آج ہے موجود دنیا میں، عورت مرد لڑکی لڑکا ملا کے۔ امام کو پہلی آواز میں کتنے چاہیے؟ ملین نہیں چاہیے، 100,000 نہیں چاہیے، میں کیا بول رہا ہوں؟ ملینز کی تعداد میں علین ولی اللہ بولنے والے، ملینز کی تعداد میں اعلان کرنے والے کہ ہم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن نہیں، لیکن امام کو پہلی آواز میں کتنے چاہیے؟ کوئی ملین چاہیے؟ جسٹ 313۔ آج 313 برابر نہیں ہے۔ ہم سوچے رونے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے کہ میں سٹینڈ کام کر رہا، آج میں کہاں ٹھہرا ہوا؟ اگر ہم امام کے لیے تیار نہیں ہے تو مومن کیسے؟ امام کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم شیعہ کیسے؟ کیا پریپریشن ہمارا امام کے لیے؟ کتنے جمعے گزر گئے، کتنے دن گزر گئے، کتنی مرتبہ امام سے ہم نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مومن ہے اپنے دور کے امام کو ایسے بھول کے بیٹھے کہ امام خود تڑپ کے کہتا آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا۔ یہ تڑپ امام کی، میری نہیں۔ اب سوچو امام کی تڑپ کیا اس وقت؟ پکار رہا آئینہ طالب۔ کتنے آئینہ طالبوں کا جواب دینے والے آج ہیں؟ کتنی آج ہم غفلت کے اندر ہیں، کتنا اگنورنس میں زندگی گزار رہے ہیں، and we are not realizing کہ where are we؟ اس نے امام نے اس کو شفا دی، واقعے کو شارٹ کر رہا۔ اصل جو آخری اس کا میسیج ہے اس سے مجھے آگے بڑھنا کہ وہ شیعہ ہم بنتے ہیں۔ امام نے شفا دی، شفا دیتے وقت کیا کہا؟ ظاہری طور پہ ہاتھ رکھ کے امام نے شفا دی اس کو اسی وقت، لیکن کہا کیا؟ اللہ نے دی۔ یہاں امام نے یہ نہیں کہا میں نے دی، امام کو میں زیب دیتا، ہم کو میں زیب نہیں دیتا۔ پانچویں چیز، اپنی لائف سے، اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو۔ میرا گھر، میری عبادت، میری گاڑی، میرا بزنس، میرا حسن، یہ جو میں ہٹے گا نا، کبھی بھی سلمان ایمان کے 10 درجے پر، ابو ذر 9 پہ، کبھی سلمان نے یہ نہیں کہا میں 10 کا تم 9 کا۔ کس میں کمپیریزن کر رہے ہم؟ کیا ہی ہے میں؟ ہر چیز جب تک شیعہ کے ذہن سے میں نہیں ہٹے گا وہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ میں ہماری مجلسوں میں بھی آ گیا، میری نیاز، میرا تبرک، میرا حصہ، میری مجلس، میں نہیں بولتا وہ آپ بولے۔ میں، یہ کب تک ہوگا میں؟ کیا میں ہوگا تو قبولیت ہے؟ سارے اعمال گئے، ہم کو کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، صرف مجھے اپنی چیز اچھی لگتی۔ اگر صرف اپنی چیز اچھی پھر میں آ گیا۔ یہ جب تک یہ کوالٹی ہمارے پاس رہے گی میں کی، تو صرف میں رہو گے۔ جب تم جاؤ گے وہاں پہ اور تمہارے اعمال کھلیں گے تو پوچھا جائے گا، فرشتوں سے کہے گا بندہ کہ پروردگار یہ لکھنا بھول گئے کہ تو نے اتنا میں کہا، سارے میں چلے گئے۔ جس سے کمپٹیشن کر رہا تھا، جس کو نیچے بتا رہا تھا،
تو میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میں کو ہٹاؤ، تم یہ انقلاب لانا یہاں پہ۔ کبھی گھر میں کوئی بات ہو کہ یہ میرا، یہ ہماری چیز، نو، میں ہٹنا ہمارے پاس، یہ صفت مومن ہے۔ واقعے کو اور شارٹ کر رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تیسرا اس میں میسج کیا تھا؟ امام نے بولا اور امام آگے بڑھے، ابراہیم پیچھے چلنے لگا، کہنے لگا مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو، تو امام نے کہا ابراہیم واپس جاؤ۔ یہ محبت میں بڑھ رہا تھا، محبت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر امام نے کہا واپس جاؤ، اس نے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ 2 مرتبہ امام نے روکا، امام نے کہا واپس جاؤ، رونے لگا، چند قدم آگے بڑھا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے خواہش کی تو امام کا میسج کیا تھا، جواب کیا تھا؟ امام نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں، مجھے ایسا شیعہ نہیں چاہیے، مجھے اوبیڈین شیعہ چاہیے، اطاعت چاہیے۔ امام کو وہی امام کا چاہنے والا ہو سکتا تھا اطاعت کے ساتھ۔ اب آپ خود چیک کریں کہ میں کتنا اوبیڈینٹ ہوں اپنے امام کے لیے۔ آپ انصاف سے بولو، آپ اپنی کمپنیز میں، اپنے آفیسز میں ایسے کوئی سٹاف کو رکھتے جو آپ کی بات نہیں سنتا؟